अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। और कराची के हालात इससे ज़्यादा क्या ख़राब होंगे कि अब कल वहाँ पे एम्बुलेंसेस के ऊपर स्ट्राइक्स होना शुरू हो गई। एम्बुलेंस एक छीनी गई और एक को आग लगा दी गई। कुछ चीज़ें कराची में हमेशा ऐसी सेक्रेड रही हैं कि जिनको कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया, जिनको कभी किसी ने नुकसान नहीं पहुँचाया, जिनमें एम्बुलेंस सर फहरिस्त है। और अब वो भी होना शुरू हो गया, यानी अब कोई हद नहीं रह गई। और थोड़ी देर पहले इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले मेरी जनाब नज़ीर नाजी साहब से बात हो रही थी और मैंने कहा कि आपको कोई उम्मीद नज़र आती है इस मुल्क में कोई बेहतरी की। तो नाजी साहब ने मुझे फरमाया कि बात यह है कि अगर या तो मुझे दिखाएं कि आपके पास कोई सलाहियत है, कोई अहलियत है या कोई रिसोर्सेज हैं, तो फिर तो मैं कोई उम्मीद वाली बात बताऊँ आपको या करूँ। और अगर इन तीनों चीज़ों में आप फारिग हैं, पैदल हैं, तो फिर आपको मैं क्या उम्मीद दिलाऊँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं नज़ीर नाजी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब मोहतरम हसन निसार साहब। और आज स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट पे इस्लामाबाद स्टूडियो से जनाब सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ हैं। सलीम साहब, गो आप दोनों नाजी साहब और हसन साहब के मुकाबले में कदरे जूनियर हैं, लेकिन यह है कि मैं शुरू आपसे करना चाहूँगा क्योंकि हम जो मर्ज़ी कहें, ये कराची में जो इस वक्त जंग का समा है, ये इसमें एथनिक शक्ल आ गई हुई है। आप और मैं इसको डिनाई नहीं कर सकते अब। और ऊपर से मुझे ये पता चला कि हैदराबाद से कराची जाते हुए 2 असले के ट्रक वो भी पकड़े गए, जो गैर कानूनी तौर पे असला वहाँ पे गैर कानूनी असला भेजा जा रहा था। यानी सिचुएशन जो है मज़ीद टेंस होने जा रही है और आने वाले दिनों की ये एक बड़ी सैड किस्म की और टेरिफाइंग किस्म की इंडिकेशन है। आप फ्रंटियर में हैं, KPK में हैं, वहाँ पे आपको लगता है कि ये आग जो है इसके शोले वहाँ तक पहुँचे हैं या ये वाकई एथनिक प्रॉब्लम नहीं है और ये मेरी सिर्फ क्यास रही है? मुबशर साहब, पहले तो ये कि ना सिर्फ इन दोनों का मैं जूनियर हूँ, बल्कि मैं ये तस्लीम करता हूँ कि उन दोनों से मेरी हैसियत भी और मेरा मुतालिया भी और मेरा मुशाहिदा भी कम है। तो ज़ाहिरी बात है कि असल बात तो वो कर सकेंगे। जहाँ तक KPK का ताल्लुक़ है, तो वहाँ पहले से लगी हुई आग इतनी ज़्यादा है कि अब वहाँ से तो किसी और जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन चूंकि पहले से उधर आग इतनी ज़्यादा है कि वहाँ किसी को ये ख़दशा या इम्कान नहीं है कि किसी और जगह की आग वहाँ पे आ सके। जहाँ तक कराची का ताल्लुक़ है, तो मेरा तालिब इल्माना मुशाहिदा ये है कि कराची, मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर में ये आग मज़ीद भड़केगी, क्योंकि जितने भी फ़रीक़ हैं उनकी तरफ से भरपूर तैयारी की गई है लड़ने की और आग लगाने की, और हर तरफ के पास जो है वो असलहा भी जमा हो गया है और बाकी उन्होंने सलाहियत भी इस हवाले से अपनी बढ़ा दी है दूसरे फरीक के साथ लड़ने की। जो नाजी साहब अगर मायूसी का इजहार कर रहे हैं, तो हम जैसे लोग तो ज़ाहिरी बात है डेफिनेटली मायूस इसलिए होंगे कि इस वक्त अलमिया ये है कि जिनसे बेहतरी की तवक्को की जा सकती थी, वो लोग इस वक्त हुकूमत में भी है, वो लोग इस वक्त ज़िम्मेदार भी हैं और मरवाने के और लड़वाने के ज़िम्मेदार भी वही हैं और ये काम भी वही कर रहे हैं। मसलन मैं अगर इस वक्त कहूँ तो कराची के मज़लूमों के 3 मुजरिम हो सकते हैं और हैं, बाकी छोटे मुलजिम भी होंगे या मुजरिम भी होंगे, लेकिन 3 बुनियादी। एक का नाम है आसिफ अली जरदारी साहब, दूसरे का नाम है इल्ताफ़ हुसैन साहब और तीसरे का नाम है असफंदियार वली ख़ान साहब, और यही तीनों इस वक्त वहाँ पे हुक्मरान भी हैं। नाजी साहब, ये तो आपसे भी एक कदम आगे चले गए। जी देखिए, इसमें जो इन्होंने बात की है सीनियर जूनियर वाली, जहानत में ना कोई सीनियर होता है ना जूनियर होता है, वो तो सबके पास ही यकसां होती है, मकदार में भी और क्वालिटी में भी। तजुर्बा अलबत्ता थोड़ा बहुत फ़र्क डालता है, लेकिन वो इतना अहम नहीं होता। कराची के हालात को मैं जिस तरह से देखता हूँ वो ये है, और ये खुली बात है, इसमें अब मेरा ख्याल है पर्दा रखा ही नहीं जा सकता, और वो ये है कि कराची में बता कलेक्शन का एक और ताकतवर फरीक आ गया दावेदार बनकर। जब तक अब उनमें फ़ैसला नहीं होगा कि किसका हिस्सा कितना है, तब तक कराची में अमन नहीं आएगा। वो ज़माने लग गए जब इनमें रिकन्सिलिएशन हो सकती थी, मुफाहमत हो सकती थी, अंडरस्टैंडिंग हो सकती थी,
اگر ایسا ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا، مگر لگتا یہ ہے کہ دونوں فریق حسب معمول جب بھی کوئی تنازع ہو، جب بھی کوئی مقابلہ ہونا ہو، جب بھی کوئی زور آزمائی ہونا ہو، تو وہ اسی وقت ہوا کرتی ہے جب دونوں فریق اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ وہ دوسرے سے برتر ہے۔ یہ صورتحال وہاں پیدا ہو گئی ہے۔ دونوں فریق جو بڑے ہیں وہ ایک دوسرے کی برتری ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور اب وہ فیصلہ کیسے کریں گے؟ یہ فیصلہ اب گلیوں میں ہوگا، اور یہ فیصلہ کب جا کر ہوتا ہے، کتنا خون بہنے کے بعد ہوتا ہے، کتنی تباہی کے بعد ہوتا ہے، یہ میں تو نہیں جانتا، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ان فریقوں میں جو کشمکش ہو رہی ہے اور جو تصادم کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کو ہوا دینے والے بھی کافی ہیں، جو اندرون ملک بھی ہیں اور بیرون ملک بھی ہیں۔ حسن نثار صاحب، آپ کیا فرمائیں گے اس پہ کراچی کے اوپر؟ دیکھیے، اس کے یہ کافی ملٹی ڈائمینشنل قسم کا ایک معاملہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ طبعاً مزاجاً ہم لوگ دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کرتے۔ ظاہر ہے جب آپ پرائے شعبے میں ہاتھ ڈالیں گے تو ری ایکشن آئے گا۔ وہی صورتحال ان ڈفرینٹ وے پنجاب میں ہے۔ وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ ملک کی اکلوتی بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے۔ وہ اس ملک کے صدر کے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے چیف کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہیں جیسے کسی مسئلے کے بارے میں کر رہے ہوں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ خود جو پیپلز پارٹی کی مفاہمتی پالیسی ہے وہ بہت ہی کچھ ایک خاص تناظر میں دیکھیں تو بہت ہی مزہ کا خیز ہے۔ وہ مینڈکوں کو توڑنے والی پالیسی ہے۔ آپ جو لوگ ڈیگرز ڈرون ہیں ہم دونوں کو ساتھ لے کے چلیں تو یہ بڑا ہی ایک عجیب و غریب قسم کا تضاد ہے۔ وہ جو ہے نا کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، اور یہ پاور پلے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ پاور پلے سے بات آگے چلی گئی ہے۔ وہ جو ناجی صاحب بات کر رہے تھے، یہ اب فیصلہ کن راؤنڈ شروع ہو گیا ہے، اور یہ فیصلہ کن راؤنڈ جو ہے اس کا تعلق پورے ملک کی فیٹ کے ساتھ ہوگا، اور what I personally foresee ایکسپلوڈ نہیں ہوگا، یہاں امپلوڈ ہوگا۔ جیسے کہتے ہیں نا بھٹا بیٹھ گیا، اندر ہی بیٹھ گیا، جیسے کہ یکدم پانی کی جگہ گارا آنا شروع ہو جائے اگر تو بندہ کہتا ہے کہ یہ جو بور ہے یہ بیٹھ گیا ہے۔ یہ ملک بہت تیزی سے اس طرف جا رہا ہے، اور جتنے بھی اس کے فریق ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ وہ جو بات بندازی صاحب نے کی ہے، جب تک واقعی فیصلہ ہو نہیں جاتا تب تک یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے۔ یہ اس میں کوئی فلکچویٹ کرتا رہے، کبھی نیچے کبھی اوپر، لیکن یہ اب اسی طرح فیصلہ ہوگا، اور اگر یہی ڈیسٹنی ہے تو پھر اس کا انتظار کیا جائے اور دیکھا جائے، تاکہ کسی ایک طرف وہ کہتے ہیں نا ایک کروٹ بیٹھے اونٹ، تب تک مجھے پرسنلی تو واقعی یہ رکتا دکھائی نہیں دیتا۔ یہ کانٹرڈکشن بے تحاشا ہیں۔ مفاہمت آپ کیسے کریں گے؟ میری آپ کی نسلوں کی دشمنی ہے، میرے آپ کے مفادات کا بہت ننگا اور خوفناک قسم کا تضاد ہے، اور سلیم صافی صاحب مجھے اور آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہیں تو ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے۔ وہ پھر بندہ وہ جو کہتے ہیں نا دھوبی کا فلاں ہو جاتا ہے، نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے، نہ آپ ادھر ہاتھ ڈال سکتے ہو نہ آپ ادھر ہاتھ ڈال سکتے ہو، ایک ڈولڈرم جسے کہتے ہیں وہ والی کیفیت ہے کراچی۔ تو سلیم صافی صاحب، بات یہ ہے کہ کل الطاف حسین صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی تھی وہ کافی ایک سٹرن قسم کی سٹیٹمنٹ تھی، اور وہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے ایک قسم کا وارن کیا ہے کہ یہ حالات بالکل اب قابو سے باہر ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں کراچی جو ہے وہاں پہ مزید گمبھیر ہو جائیں گے حالات اس یعنی تناظر میں؟ مبشر صاحب، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اگلے 48 گھنٹے میں یا 2-3 دن میں، لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ اگلے انتخابات سے پہلے یہ لوگ کسی نہ کسی شکل میں وہ مارکا برپا کرنا چاہیں گے جس کی طرف ناجی صاحب نے اشارہ کیا۔ اور یہ ابھی کچھ دن پہلے میں کراچی میں تھا تو دونوں جماعتوں کے MQM کے دوستوں سے بھی میری بات ہو رہی تھی اور ANP کے دوستوں سے بھی، اور دونوں کے سامنے میں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ ہاں لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے ایک راؤنڈ اور ہوگا لوگوں کو لڑوانے اور مروانے کا۔ اور انٹرسٹنگلی دونوں جماعتوں کے جو میرے دوست تھے وہ میرے اس خدشے سے اتفاق کر رہے تھے، اور وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ سینٹ کے الیکشن تک جو اوپر سے تھوڑا سا معاملات کو سیٹل ڈاؤن کیا گیا تھا
تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب وہ مطلب پورا ہو گیا، تو اس کے بعد اب یعنی ان کا اشارہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے تھا کہ وہ لڑوانا چاہیں گے ہمیں، اور پھر دونوں اس چیز کے لیے بھی تیار تھے کہ ہاں ہم دونوں لڑیں گے بھی۔ وہ جو مینڈیٹ کے احترام کی بات کی جا رہی ہے، اصل میں دیکھیں کہ میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ پختون کا، اردو بولنے والے کا، یا سندھی کا، یا بلوچ کی لڑائی ہے۔ یہ تین بنیادی طور پر تین جماعتوں کی، اور اب ان کی دیکھا دیکھی وہ کچھ اور بھی بہت سارے گروپس بن گئے ہیں۔ نہیں لیکن لڑائی تو پھر بطہ خوری اور قبضہ مافیا کی ہے نا، جیسے ناجی صاحب نے کہا۔ جی جی بالکل، لڑائی یہ کوئی وہی ہے، الیکٹورل لڑائی تو نہیں ہے۔ بالکل الیکٹورل لڑائی نہیں ہے، لیکن الیکشن تو چونکہ اس جو کراچی پہ قبضے کا وہ خواب ہوتا ہے، اس کی تکمیل کا ایک بنیادی ذریعہ ہوتا ہے، اور اس بنیادی لڑائی ہے قبضے کی، بتے کی، جس کو سیاست میں لایا گیا ہے، اور جس کو اب لنگوسٹک شکل بھی دی جا رہی ہے، اور جس کو اب کراچی میں چونکہ پھر اس کو کسی وقت پہ فرقہ وارانہ شکل بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ تمام پوٹینشل وہاں پہ موجود ہیں، لیکن لڑائی میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ عام پختون کی، عام بلوچ کی، عام سندھی کی، عام اردو بولنے والے کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر ان تین گروپوں کے قبضے کی لڑائی ہے۔ ایک سندھی اور بلوچی کارڈ استعمال کر رہا ہے، دوسرا پختون کا نام استعمال کر رہا ہے، اور تیسرا اردو بولنے والے کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ اور مجھے ان کے ساتھ ساتھ غصہ ان لوگوں پہ بھی آتا ہے جو ان تینوں لیڈروں کے اشارے پہ یا ان تینوں جماعتوں کے ورغلانے پہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ تو صافی صاحب اس کا مطلب ہے کہ آپ براہ راست آصف علی زرداری، جناب الطاف حسین اور جناب اسفندیار ولی صاحب کو ملوث کریں ان قتلوں میں؟ جی بالکل، اصل میں آپ دیکھیں یہ تو اب سپریم کورٹ بھی ثابت کر چکی ہے کہ ان تینوں جماعتوں کے اپنے اپنے غنڈے بھی ہیں، اپنے اپنے یہ تینوں بتے بھی لیتے ہیں، ان میں اور جماعتوں کا بھی نام ہے لیکن ان تینوں کا بھی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس وقت کراچی کے حوالے سے یا سندھ کے حوالے سے جو لا اینڈ آرڈر سے متعلق کوئی ڈیسیجن ہوتا ہے تو کیبنٹ کلیکٹیولی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اب اس کیبنٹ میں اسفندیار ولی خان صاحب کا نمائندہ بھی بیٹھا ہے، اس میں MQM کا نمائندہ بھی بیٹھا ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی کا بھی بیٹھا ہے۔ مرکز میں بھی یہی صورتحال ہے، تو ذمہ داری بھی ان کی ہے، اور یہ اب ہسٹوریکلی ثابت ہو چکا ہے۔ یہ گواہی مجھے کسی اور نے نہیں بلکہ جو MQM کا اتحادی ہے حکومت میں دونوں جگہ پہ، اس کے اتحادی پیپلز پارٹی اور ANP نے مجھے بتایا ہے کہ MQM یہ کچھ کر رہی ہے، اور یہ کہ ANP یہ کچھ کر رہی ہے یہ گواہی مجھے کسی اور نے نہیں، اس کے حکومت کے اتحادی MQM نے دی ہے کہ یہ لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں۔ اور یہی معاملہ وہ تیسرے کے بارے میں ہے، پیپلز پارٹی کے بارے میں۔ تو میں اگر سپریم کورٹ کے اس پہ یقین کروں تو بھی اس نتیجے تک پہنچتا ہوں، اور اگر ان تینوں لیڈروں تینوں جماعتوں کی قیادت کے دعووں پہ اعتماد کروں تو بھی میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں، اور زمینی حقائق بھی مجھے اس نتیجے تک پہنچاتے ہیں۔ رائٹ، سلیم صافی، نذیر ناجی اور حسن نثار ہمارے ساتھ ہیں۔ وی کم بیک ٹو دم آفٹر کوئک بریک، ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ ناجی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے صافی صاحب کی گفتگو سنی۔ اچھا، اس میں ایک میرا بھی ایک رخ ہے، وہ اس طرح کہ میں ابھی کراچی گیا تھا 4-5 دنوں کے لیے، اور میری وہاں پہ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، سڑک پہ کام کرنے والوں سے، ٹھیلے لگانے والوں سے، کاروبار کرنے والوں سے، اور وہ سارے کے سارے پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی طرف، اور ان کا کہنا تھا کہ اس وقت جو بدامنی ہو رہی ہے اور یہ بھتہ خوری کی وارداتیں ہو رہی ہیں، اس میں ان کا بہت عمل دخل ہے۔ انہوں نے لاکھوں لائسنس بھی دلوا دیے، انہوں نے مجرموں کو جو ہے جیلوں سے بھی چھڑوا دیا، اور اپنا گینگ ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی، اور اب وہ مانسٹر ایسا ہے کہ وہ فرینکنسٹائن بن گیا اور اپنی ہی مالک کے کنٹرول میں نہیں رہا۔ نہیں جی، ایسا بھی وہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے، وہ ایک ریزرو فورس ہے جو اپنے وقت پر ایکٹیویٹ ہوگی، اور وہ کسی ڈیزائن کے تحت ہی ہوگی، ایسے نہیں ہوگی۔ باقی ایک اور چیز ذہن میں رکھیے کہ یہ آپ کو عجیب لگے گا اس وقت، لیکن اتفاق ہے کہ اب ایسا ہونے والا ہے، جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ افغان جنگ کا فیصلہ نہ ٹرائبل ایریا میں ہونا ہے، نہ افغانستان میں ہونا ہے، افغان جنگ کا فیصلہ کراچی میں ہونا ہے۔ اور آپ نے جو بہت بڑا زور لگا دیا ہے نیٹو کی سپلائی روٹ بند کر کے، اصل میں آپ نے کراچی سے بند کیا،
تو آپ یہ نہ سوچیے کہ جن کے آپ روٹ بند کریں گے وہ آپ کو آرام سے بیٹھنے دیں گے یا آپ پر وہ روٹ کھلے رہنے دیں گے. کراچی اگر ڈسٹرب ہوتا ہے تو ہمارا روٹ بھی بند ہوتا ہے, وہ بھی ہونا ہے. اور دوسرا, ہم نے جو طویل عرصے تک امریکہ کے کھونٹے سے بند کر اپنے سارے پڑوسیوں کے ساتھ ہم نے تعلقات اپنے خراب کیے ہوئے ہیں بیشتر کے ساتھ, اب سب اپنے اپنے ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ اب امریکہ ان کے پیچھے نہیں رہ گیا, تو وہ بھی اپنے اپنے حساب لیں گے. دانت کھا رہے ہیں. خود امریکہ بھی اپنا حساب لے گا, کیونکہ امریکہ میں یہ تاثر عام ہے ایڈمنسٹریشن میں بھی اور وہاں کا جو رولنگ ایلیٹ ہے اس میں بھی, کہ افغانستان میں ہماری شکست کا باعث پاکستان ہے. اسامہ آپ کے ہاں سے نکلا ہوا ہے. اس کے بعد ان کے ہاں جتنے بھی یہ سارے بڑے واقعات ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی لنک نکالتے ہیں اس کا پاکستان میں. حتیٰ کہ ربانی صاحب جو سابق افغان صدر تھے, ان کے قتل کا کھرا بھی یہاں کوئٹہ سے ہی نکالا گیا. ان ساری چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیے تو اخباری خبریں نہیں ہیں, یہ ایک بہت حقیقی قسم کے تاریخ کو بدلنے والے واقعات ہیں. یہ نہ سوچیے کہ دنیا میں کوئی قوم اپنے حساب چکانا چھوڑ دیتی ہے. حساب چکائے جاتے ہیں, جب بھی جس کا وقت آتا ہے وہ اپنے حساب چکاتا ہے. اور ہم نے ایک سپر پاور کے ساتھ جو اب طرز عمل اختیار کیا ہے, اور ڈالر لیتے وقت جو ہم نے اختیار کیا ہوا تھا, ہم تو باقاعدہ دہاڑی لیتے تھے, اور لیکن جس چیز کی ہم نے دہاڑی لی تھی ٹیررسٹوں کو ختم کرنے کی, وہ کام ہم نے نہیں کیا. ہم نے ٹیررسٹ اور پالے. تو یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھیے کہ ہم سے محبت کرنے والے کم اور حساب چکانے والے زیادہ ہیں, اور یہ جو ہماری داخلی صورتحال پیدا ہوگی اس سے فائدے اٹھانے کا موقع کوئی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے گا. حسن بھائی, آپ سمجھ رہے ہیں ناجی صاحب کی بات صحیح ہے؟ میں تھوڑا سا ایک جگہ ان سے, بلکہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا فردر ایکسپلین کریں, اختلاف نہیں. یہ انہوں نے کہا نا کہ محبت کرنے والے کم, مجھے یہ تھوڑا اوور اسٹیٹمنٹ سا لگ رہا ہے. محبت کرنے والے ہیں کون؟ اور اگر کوئی ہیں دو چار, وہ بھی جب بال ڈی میں جائے گا, آئی ڈونٹ تھنک they'll have the guts to مطلب پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والا. آپ ایران کے ساتھ جو وہاں سعودی عرب ہے وہ کس طرح ریئیکٹ کرے گا؟ ناجی صاحب اس کو تھوڑا اگر فردر ایکسپلین کریں تو بات بہتر سمجھ میں آئے گی. جی نہیں صاحب. حسن صاحب ہم مشرقی لوگ ہیں, تھوڑا بہت لحاظ رکھ جاتے ہیں. باقی اصل میں تو آپ کی بات درست ہے, آپ کی بات درست ہے. اصل میں کوئی بھی نہیں ہے, اب تو چین بھی نہیں ہے. جی حسن بالکل ٹھیک, چین بھی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا بلیک فیوچر آپ پاکستان کا بتا رہے ہیں. حسن نثار صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. میں نے کہا اپنا جی صاحب سے نہیں, میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ بہت بلیک فیوچر بتا رہے ہیں. نہیں بلیک, دیکھیں ہم نہیں بتا رہے ہیں. بیسیکلی میرا خیال ہے جتنی بات انہوں نے کی ہے ناجی صاحب نے یا صافی صاحب نے, یہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس ہے. اس میں یہ تو کوئی بات نہیں کر رہا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے میچ جاری ہے اور ایک اچھا کامنٹریٹر اس پہ کامنٹری کر رہا ہے. اس پہ ہم تو میرا خیال ہے کوئی, میں تو بڑی دیر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہمارا یہ صورتحال کو بیان کر دینا سچائی کے ساتھ, اگر وہ مایوسی پھیلانا ہے یا اس سے, میں تو کہتا ہوں بلیک بھی کوئی فیوچر ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے چند دن پہلے لکھا بھی ہے کہ یہ کچھ لوگ بڑے پرجوش ہیں اور بڑے ڈھیٹ ہیں. یہ ملک فلاں تاریخ کو پتہ نہیں کون سی 27ویں رمضان کو بنا تھا, ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے, آدھا جا چکا ہے. پھر اتنے ڈھیٹ اور بے غیرت ہیں کہ یہ بکنے سے باز نہیں آتے اس طرح کی فضول بات. اب مستقبل کی بات, مجھے تو لگتا ہے ان کا ماضی بھی ان سے چھین لیا جائے گا. تو آپ تو مستقبل کی بات کر رہے ہیں, تو ماضی بھی خطرے میں ہے. صورتحال جو میں نے لفظ دو استعمال کیے ہیں, اللہ نہ کرے یہ کچھ عرصے کے بعد ان لفظوں کی گردان شروع ہو کہ ایکسپلوڈ نہیں کرے گا, یہ امپلوڈ کرے گا. اور جو میں نے مثال دی ہے اس پہ اثر نو آپ غور فرمائیں. کہتے ہیں فلاں دا پٹھا بہ گیا ہے, وہ بھٹا اندر کی طرف بیٹھتا ہے اور وہ معاملہ شروع ہے. اب آپ اس کو ایکسلریٹ صورتحال کرتی ہے یا اس کو آپ تھوڑا ریٹارڈ کر لیتے ہیں, اور وہ کتنا سٹریچ کر جاتا ہے دیٹ آئی کانٹ پریڈکٹ. لیکن معاملہ تو بالکل آخری سٹیجز پہ پہنچا ہوا ہے. اس ملک کے پلے کیا ہے؟ یہ جو خاص طور پہ دیکھیں, بات سنیں, یہ
گھروں اور ملکوں کے خارجی معاملات کا بنیادی طور پہ وہ استوار ہوتے ہیں ان کے داخلی معاملات. اندر ہی کوئی شے اپنے ٹھکانے پہ نہیں ہے, کوئی کسی شے کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. آئی فار مائی سیلف سوسائٹی ہے یہ مکمل طور پہ ٹوٹل, اور جسے کہتے ہیں نا ٹوڈے سوسائٹی, اگلا ڈنگ, مطلب یہ بالکل اس وقت اس طرح کی صورتحال ہے. اور ہر کوئی ڈیگس ڈاؤن, آپ اندازہ لگائیں, مجھے یہ آپ دیکھیں پنجاب اور وفاق, مجھے دو اس طرح کے ملک لگ رہے ہیں, یہ ایک ملک کا حصہ نہیں ہے. مجھے ان کے اندر وہ دشمنی, وہ تناؤ, وہ کھچاؤ اور وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے جو ٹریڈیشنلی جو ایک زمانے میں فرانس اور برطانیہ کے درمیان ہوتا تھا. یہ تو ایک ملک لگتا ہی نہیں. لگتا ہے وفاق کو یہ لگتا ہے کسی اور چیز کا وفاق ہے, اور پنجاب کو علیحدہ ملک ہے. صافی صاحب بات یہ ہے کہ پنجاب کے اوپر بات کریں حسن بھائی, چکر یہ ہے کہ اگر آپ کو میں جینون بات بتاؤں کہ آپ نے خود کہا کہ کے پی کے جو ہے وہ تو آگ کی لپیٹ میں ہے. بلوچستان اس کا حال جتنا کم بیان کیا جائے بہتر ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی کوئی اچھے حالات نہیں ہیں. پنجاب میں تو ایک مچھر ہی نہیں قابو آتا ہمارے, وہ آتا ہے اور 500 بندوں کو کھا جاتا ہے. اور سندھ میں ایک تو کراچی ہے, اور اوپر سے ابھی تک 60-65 ملین سیلاب زدگان جو ہیں وہ کھلے آسمان کے نیچے ہیں. تو اس ملک میں کون سی کل سیدھی ہے؟ اصل میں کل تو کوئی بھی سیدھی نہیں ہے, اور المیہ یہ ہے کہ جہاں کے حالات جتنے زیادہ خراب ہیں وہاں کے رولر اتنے زیادہ نااہل اور کرپٹ ہیں. مثلا اس وقت بدامنی میں قتل و غارت وغیرہ کے حوالے سے فاٹا اور خیبر پختونخوا ٹاپ پہ ہیں. تو وہاں کے جو حکمران ہیں ان کو کرپشن میں بھی نمبر 1 ہونے کا اعزاز مل رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں بلوچستان میں, یعنی کہ وہاں کی قیادت کو اپنے آپ کو بھوکوں مروانا چاہیے تھا اپنے لوگوں کو دیکھ کے, وہاں پھر کرپشن پیک پہ ہے. پھر یہی معاملہ سندھ کا بھی ہے. جہاں تک پنجاب کا معاملہ ہے تو جس کی طرف ناجی صاحب نے اشارہ کیا, اور اکثر حسن نثار صاحب اپنی تحریروں میں بھی اور ٹاک شوز میں بھی اس کو بہت فورسفلی اور دلائل کے ساتھ ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ بغداد والا معاملہ ہے. کہ ابھی دیکھیں شہباز شریف صاحب کو, پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے شروع میں یہ رویہ اپنایا ہوا تھا کہ ہم حکومت کا بھی مزہ لے اور اپوزیشن کا بھی لے لے. پھر اب بھی کبھی ایک ایکسٹریم پہ کبھی دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. اب یہ جو حالات بن گئے ہیں اس کے تناظر میں جس سنجیدگی کا, جس وقار کا مظاہرہ ہونا چاہیے تھا, آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب وہی لہجہ, میں صدر صاحب کو گلیوں میں گھسیٹ دوں گا, فلاں کر دوں گا, وہ کر دوں گا. تو وہ سنجیدگی کسی بھی طرف سے نظر نہیں آ رہی. اور جس کی طرف ناجی صاحب نے اشارہ کیا کہ واقعی افغانستان کی جنگ اس وقت, یہ صرف انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے کہ وہ کراچی میں لڑا جائے گا. ہم یہاں ایک طرف امریکہ سے بھیک بھی مانگتے ہیں, اپنی تنخواہ بھی بڑھانا چاہتے ہیں, ادھر کراچی میں جو لوگ مر رہے ہیں اپنوں کے ہاتھوں مر رہے ہیں. کے پی کے میں آج اگر میں اپنے علاقے میں نہیں جا سکتا تو کسی امریکی, روسی یا ہندوستانی کے خطرے سے نہیں, اپنے لوگوں کے ڈر سے نہیں جا سکتا. اس وقت اسفندیار ولی خان صاحب اگر اپنے علاقے میں نہیں جا سکتے تو اپنے لوگوں کے ڈر سے نہیں جا سکتے. لیکن ہم نے ایک طرف یہ تماشے کیجیے امریکہ کے خلاف مظاہرہ کرو تو اس سے بھیک بھی مانگو, اس کے خلاف بولو بھی. اور یہ انہوں نے صرف ٹپس دے دیا کہ دیکھیں 2 اشارے امریکیوں نے دے دیے. ایک منصور اعجاز کی صورت میں انہوں نے ہمیں اپنی اوقات دکھا دی کہ تم لوگ کہتے تھے کہ ہماری ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ ایک پیج پہ ہے اور فلاں فلاں. انہوں نے ایک مسخرہ نکال کے اس سے ایک آرٹیکل لکھوا دیا اور اس نے تمہاری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی قیادت کو ایک دوسرے کے خلاف لا کھڑا کیا. اور اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کتنے بھی نعرے لگائے لیکن ہماری اکنامک اور پولیٹیکل مینجمنٹ, اس کی مہاریں اب بھی امریکیوں کے ہاتھ میں ہیں. اور یہ میرے خیال میں ناجی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں وہ ایک اشارہ ہمیں دے رہے ہیں کہ تم سدھر جاؤ, ورنہ یہ کچھ آپ کے ساتھ میں کر سکتا ہوں. کیونکہ پھر باقی الٹیمیٹلی پولیٹیکل لیڈرشپ کی وہ قبلہ تو وہ واشنگٹن میں ہی ہے. اس وقت آپ دیکھیں تو واشنگٹن یا مغرب کے اس پہ اے این پی اور ایم کیو ایم دونوں متحد ہیں اور دونوں کو وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی وہ لوگ انفلوئنس کر سکتے ہیں. تو پولیٹیکل اور اکنامک مینجمنٹ ہماری الٹیمیٹلی ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کے ساتھ ہم
وقتاً فوقتاً بیجا پنگے بازیاں کر رہے ہیں. سلیم صافی ہمارے ساتھ ہیں, نذیر ناجی ہمارے ساتھ ہیں, حسن نثار بھی. ویل کم بیک ٹو آفٹر کوئک بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام بریک. نائی صاحب, سلیم صافی نے تو بڑی ڈیٹیل میں کیٹیگوریکلی انہوں نے تو بلا جھجک جو ہے وہ پوری صورتحال اپنے تجزیے میں بیان کی. ایک ایلیمنٹ ہے جس کو ہم مس کر رہے ہیں, بلوچ بھی ہیں وہاں پہ, ان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ دیکھیں جی, وہاں پر بلوچ زیادہ تر تو لیاری میں ہیں, تو پیپلز پارٹی پشت پناہی کر رہی ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں یا ان کے لیے کام کرتے ہیں. بیسیکلی تو یہ گینگ وہاں رہا ہے, ایک ودن لیاری ہو رہی ہے, ایک ودن سٹی ہو رہی ہے. ایک اور چیز میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں. کچھ دن پہلے آپ نے بی بی سی اور بلوچستان کے بارے میں پروگرام دیکھا ہوگا, جس میں ایک مزاحمت کار نے آ کر کہا ہے کہ اگر ہمیں اسی طرح کچلا گیا تو ہمارا اگلا ٹارگٹ اسلام آباد اور لاہور میں ہوگا. تو اس وقت میں نے اس بات کو سرسری سنا, لیکن بعد کی اطلاعات جو ہیں مجھے ملی وہ یہ ہے کہ جو پاکستان دشمن گروپ ہیں طالبان کے, وہ وانا میں اپنے بلوچ نوجوانوں کو تربیت دے رہے ہیں. تو یہ وہ تربیت ہے جس کے تحت امریکی فوجیوں کے ساتھ جنگ لڑی گئی ہے. تو وہ حربے, اگر وہی ٹیکنالوجی یہ سیکھ کر گئے بلوچ نوجوان بلوچستان میں, تو وہ ہو سکتا ہے امریکی بھی سرپرستی کر رہے ہیں ان کی. تو پھر بلوچستان کے حالات کو ہمیں اور زیادہ مشکل صورتحال میں دیکھنا ہوگا. اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو دو تھے, جس ہاؤس کے بندے نے ایک ریزولوشن دیا تھا, آج کی خبر ہے کہ اس کے ساتھ 12 کانگریس کے لوگ ہو چکے ہیں. اگر یہ تعداد اسی طرح بڑھتی گئی تو بلوچستان کا ہتھیار بھی زیر استعمال آ جائے گا. تو ہمیں اس وقت یہ جو جہادی گروپ ہیں یا جت باتیں نعرے لگا رہے ہیں امریکہ کا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, انہیں چاہیے کہ پاکستان پہ رحم کریں. جن آقاؤں نے انہیں پالا ہے جہادی کے نام پر, امریکہ دشمنی کے نام پر, روس دشمنی کے نام پر, کمیونزم دشمنی کے نام پر, انہوں نے پاکستان کو بری طرح سے زنجیروں میں باندھ کے بھیڑیے کے آگے پھینک دیا ہے. اب ہمیں معاف کریں, وہ ہمیں اپنے جینے کے راستے ڈھونڈنے دیں. امریکہ کو ہم شکست نہیں دے سکتے. امریکہ کے لڑکے امریکہ سے, امریکہ ہم پہ بمباری نہیں کرے گا. وہ زمانے لد گئے بمباریوں کے, فوجیں لانے کے. پاکستان میں کسی کو فوج لانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں پر ان کے ایجنٹ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے سرمایے پہ پلنے والے اتنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے مفادات حاصل کرنے والے اتنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ یہاں سب کچھ ان کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس راستے کو چھوڑنا چاہیے. ہمیں امریکہ سے کوئی حساب کتاب ہم نہیں چکا سکتے. ہم نے راستے بند کر کے دیکھ لیے ڈیٹو کے, 3 مہینے میں ہم نے ان کا کیا بگاڑ دیا, کیا فرق پڑا. تو یہ چھوڑ دیجئے اور حقائق کو سمجھیے. انڈیا کے ساتھ دشمنی, امریکہ کے ساتھ دشمنی, کس کس سے ہم دشمنی نبھائیں گے؟ اور کتنے ہمارے پاس کون سے وسائل آ گئے ہیں, کون سا ہمارے پاس تیل ہے, کتنے ہم نے ایٹم بم بنا لیے ہیں کہ ہم امریکہ اور اپنے اس کے انڈیا کے ایٹمی ذخیروں کو بیک وقت چیلنج کرنے پہ آ گئے. کو ہوش کے ناخن لیجئے, اپنے جینے کے راستے نکالیے, عزت اور آبرو کے ساتھ جینے کے راستے نکالیے. وہ دستیاب ہیں, وہ ہو سکتے ہیں, لیکن ہم ادھر جاتے نہیں. حسن صاحب, یہ جو دونوں حضرات کی میں نے گفتگو سنی ہے, سلیم صافی اور نذیر ناجی صاحب کی, اس سے مجھے ایک اور چیز پہ وحشت ہونے لگی ہے. اور بظاہر ایک عام شخص کو لگے گا شاید میں ٹاپک سے ڈیویٹ کروں, میں ڈیویٹ نہیں کر رہا. پنجاب کے اندر کی جو صورتحال ہے, کیونکہ سب سے ہیویلی پاپولیٹڈ پروونس ہے پاکستان کا, کہ جہاں بالکل ایک ڈوسائل قسم کے لوگ بیٹھے ہیں, کسی سے دشمنی نہیں پالتے, کسی سے اپنا ان کا لاگت بازی نہیں ہے, ان کو یکا یک خود حکومت پنجاب جو ہے چیف منسٹر کی سربراہی میں تیار کر رہی ہے لانگ مارچز کے لیے, سینہ کوبی کے لیے, گولیاں کھانے کے لیے سینے کے اوپر. یہ کس قسم کا اشتعال ہے اور اس سے اس ملک پہ کیا اثر پڑے گا؟ میں نے کہا خاص طور پہ ناجی صاحب نے خوابوں اور خواہشوں کی ایک بڑی کہ ہمیں جینے دیں, ہم پہ رحم کریں. نہ کوئی جینے دے گا نہ رحم کرے گا, کیونکہ تاریخ میں ایسا ہوا کبھی نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم خود بھی سبق سیکھنے کو تیار نہیں. میں آج ہی میں پڑھ رہا تھا علامہ مشرقی کا 56 یا 58, جس میں انہوں نے کہا کہ 70 میں اس ملک کے حالات یہ ہوں گے, ملک ٹوٹ جائے گا, ایسے ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا. تو 3 انہوں نے صورتیں بتائی تھیں.
अच्छा, आज उसका नाम ही कोई नहीं जानता, और सबक सीखना तो बहुत दूर की बात है। वही बड़कों वाला एटीट्यूड है, इससे भी लड़ जाएंगे, उससे भी लड़ जाएंगे। औकात इनकी इतनी है कि ये जब कहते हैं कि जी उनकी मसनूआत का बाइकआउट करो, तो इनको पता ही नहीं कि इनकी जिंदगियों में उनकी मसनूआत के अलावा तो और है ही कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है ना, मतलब आप लाइफ सेविंग ड्रग से लेके आप बिजली तक, कोई इलाज मुआवजा, कोई इक्विपमेंट, आपका नाम नेहाद जो स्टूपिड एटम बॉम्ब, ये सारी उनकी मसनूआत है, उनका बाइकआउट करो। लेकिन ये बोले बके जाएंगे, इनको समझ नहीं आती। अच्छा, रह गया पंजाब का, तो मैं पहले ही आपके प्रोग्राम के आगाज में ये अर्ज कर चुका हूं कि मुझे तो वफाक और पंजाब दो मुल्क लग रहे हैं। ये डैगर्स ड्रॉन किस्म की सूरत हाल है। और जिस तरह की लैंग्वेज आप अंदाजा लगाएं कि अपने सदर के बारे में, भाई इलेक्टेड तो है ना, आप भी साथ खड़े थे, आप भी उनके तहदी रहे हो, इतना क्या को क़यामत आ गई, इलेक्शन आ रहा है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि हमारा अच्छे से अच्छा सियासतदान जो है वो अव्वल तो खैर कल की नहीं देख सकता, उनकी इतनी औकात बसात नहीं होती, बहुत छलांग मारेंगे ना ये, तो अगला इलेक्शन इनकी ज़हन में होता है। फिर वो लैपटॉप कर लो, सपोर्ट प्रोग्राम कर लो, इस तरह के ढकोसले करेंगे, डेस्परेट किस्म की हरकतें करेंगे। अब जो जुबान इन्होंने इस्तेमाल की अपने प्रेसिडेंट, इस मुल्क के प्रेसिडेंट के बारे में, अपने क्या है, अच्छा, जवाबन इनके ही एक सीनियर मिनिस्टर ने अपने साबिक चीफ मिनिस्टर के बारे में जो जुबान इस्तेमाल की, ये तो लेवल है। अब मैं जो मुसलसल एक बात पे मातम कर रहा हूँ कि जब तक इस एलिमेंट से इस मुल्क को निजात नहीं मिलती, तो ये तो एहतजाज, लॉन्ग मार्च, और अभी जो कह रहे थे कि जी एक टिकट में दो मजे नहीं, ये तो एक टिकट में कई कई मजे ले रहे हैं। ये अपोजिशन भी है, वो एक बड़ा सराकी का दिलचस्प है, आपे शरबत आपे बोतल, आप बोतल दा काग हैं, सरकार सबे कुछ आप हैं। तो ये टोटल मतलब जे एक सुबह जो निस्बतन सुकून में है, उसका सुकून जिनको अजीज होना चाहिए, वो अगर उसको बर्बाद करने पे तुले में, और अभी जो कुछ हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, रोका नहीं जा सकता। और फिर ये अजीबो गरीब बात कि आप अगर ऐसा है भी, तो भाई ऑफ द रिकॉर्ड चुप करके हुक्मरानों के साथ आप बात करो कि यार इंसान के बच्चे बनो, ये तो सूबाइयत फैलेगी। लेकिन ये उसको हवा दे रहे हैं। अव्वल तो मैं ये तस्लीम ही नहीं करता, लेकिन चले, आई कुड बी टोटली रॉन्ग। ऐसा ही है जैसा ये कहते हैं कि जी पंजाब के साथ कुछ ज्यादती हो रही। इन्होंने ही लगाया था ना पहले नारा, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग च लग गया दाग, ठीक है। अच्छा, क्योंकि उस वक्त ये इस तरह, इनका इंटरेस्ट इस बात पे कोई नहीं है कि मुल्क और अवाम के लिए बेहतरी क्या है, इनको किस चीज से माइलेज मिल सकती है, ये इनकी प्रायोरिटी है। तो इस वक्त अगर इन हालात में, जब देखें कराची और खैबर पख्तूनख्वा, मतलब दोनों बिल्कुल इतने वल्नरेबल, आग में घिरे हुए, खून में नहाए हुए। अच्छा, ये यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि पंजाब के साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर हो भी रहा है तो ये तकाजा है दानिश का, तहम्मुल का, मुर्दबारी का, सूझबूझ का, कि आप इसको इस तरह ना उछालें, क्योंकि कन्फ्रंटेशन और बढ़ेगी, जो आग लगी हुई है इस मुल्क में मजीद फैल जाएगी। और अगर इससे इनको कुछ मिलता हो, मुझे तो वो भी दिखाई नहीं देता। हसन निसार साहब आपका, नज़ीर नाजी आपका, और सलीम साफ़ी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं सिर्फ एक दो छोटी छोटी बातें कहूँगा कि पाकिस्तान इस वक्त जल रहा है, पाकिस्तान इस वक्त शोलों की लपेट में है, और हम और आप इसको जितना चाहें मज़ीद आग के अंदर, आग के कुएँ के अंदर, आग के समुंदर के अंदर धकेल सकते हैं। हम चाहें तो इन नफ़रतों के हम अंबार ऐसे खड़े कर सकते हैं कि कभी उनको टापा नहीं जा सकेगा। और अगर हम अभी चाहें तो जैसे नाजी साहब ने कहा कि अभी भी हमारे पास बहुत से हल मौजूद हैं, और सबसे पहला हल उसमें यह है कि हमें अपने आप से सच बोलना पड़ेगा, हमें अपनी गिरबानों में झांकना होगा। ये जो कत्ले आम हो रहा है, ये जो कत्लो गारत हो रहा है, जैसे सलीम साफ़ी साहब ने फरमाया, इसमें हर एक किसी न किसी तरह कसूरवार है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने बिल्कुल यानी बचपने में अपना सारा वक्त ये गुजार दिया, नहीं, कोई ना बचपना है किसी का, ना लड़कपन है, सारे समझदार लोग हैं, सबको अपनी अपनी जराइम का भी पता है और सबको अपने अपने अज़ाइम का भी पता है। अगर इसी तरह हमने चलते रहना है और अगले चंद दिनों के अंदर हमने पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं करने की कोशिश करनी, यानी अपने आप को कंट्रोल नहीं करने की कोशिश करनी,
تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم صرف بری ہی خبر آپ کو دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی ایسا دن نہ لائے اور اللہ تعالیٰ اس دن سے ہمیں محفوظ رکھے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ جہاں پہ مسائل نہیں بھی ہیں وہاں پہ بھی ہم خود سے اپنے لیے مسائل پیدا کرتے جا رہے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کیا واقعی ہم ایک زندہ قوم ہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی ایک قوم ہیں بھی، کہ صرف ایک کراؤڈ آف پیپل ہیں جن کے بیچ میں کسی نے بم چلایا ہوا ہے اور ہم تتر بتر ایک دوسرے کو اندھا دھند مار رہے ہیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔